बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गज़ा और मिडिल ईस्ट, गज़ा का मामला अब फैल कर सारे मिडिल ईस्ट पर वो मुहित हो गया है। तो वहाँ हर रोज़ एक ड्रामाई तब्दीली होती है जिसकी तवक्को नहीं होती। और ईरान ने अब क्या एक बहुत बड़े इक़दाम का ऐलान किया है जिससे मेरे ख़्याल है अमेरिका भी परेशान हो गया होगा। और लेकिन इससे पहले, उसकी तफसील बताने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि गज़ा में हमास के अल-क़स्साम ब्रिगेड ने पिछले 3 दिन में जो तबाही मचाई है इसराइली फ़ौजियों के अंदर, उसका इदराक नहीं किया जा सकता। यानी मुझ जैसा शख्स भी जो हालात को, वाक़यात को वहाँ बारीकी से देखकर ये समझ रहा था कि हमास की क़ुव्वत कम पड़ गई है, तो उसको भी यकीन नहीं आया। लेकिन जब हर तरफ से दस्तावेज़ी सबूत, ऑडियो वीडियो चीज़ें देखी, अखबारात और रेडियो और मगरबी मुल्कों के दूसरे सोशल मीडिया के आउटलेट्स हैं, अल जज़ीरा और अमरीकी इंटेलिजेंस से ताल्लुक़ रखने वाले जो इनके अकाउंट होते हैं जहाँ पर वो एक फीड की हुई ख़बरें जारी करते हैं, तो वहाँ से भी जो इतलात मिली है वो ये है कि हमास ने नाकाबिले यकीन तबाही मचाई है। सुबह से लेकर अगली सुबह तक नॉन स्टॉप 3 दिन उन्होंने इसराइली फ़ौजियों पर हमले किए हैं। इसराइली फ़ौजियों को वहाँ से हिट किया है जहाँ से वो सोच नहीं सकते थे। उनके टैंक तबाह किए हैं, उनके बख्तरबंद गाड़ियाँ उड़ाई हैं, स्नाइपर्स ने इंडिविजुअल सिपाहियों को निशाना बनाया है। और वहाँ से हेलीकॉप्टर मसलसल लाशें और ज़ख्मी लेकर इसराइल के इलाके को इसराइली इलाके की तरफ जाते हुए देखे गए हैं। तो नतीजा ये निकला है कि वैसे तो एक प्लान खैर पहले ही बन चुका था कि अब हमें गज़ा से बतदरीज निकलना है, कत्ल व गारतगरी जारी रखनी है, लेकिन गज़ा से निकलना है। तो अब सूरत हाल ये है कि शमाली गज़ा में ख़ास तौर पर बहुत बड़े इलाके से इसराइली फ़ौजी निकल गए हैं। और वहाँ हैरत अंगेज़ बात ये हुई है कि हमास तो खैर वहाँ वापस 4 दिन पहले ही आ गई थी। अब वो जो लुटे पुटे महाजिर हैं, अपने ही घर के महाजिर, वो महाजिर कैंपों से उठकर अपने तबाहशुदा घरों के मलबे में आ रहे हैं और उस मलबे को दोबारा ईंटें जोड़कर मकान खड़े कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि अब हमें बमों से डर नहीं लगता और बमों से डर बेमाने है, क्योंकि इसराइल तो कैंपों में भी बमबारी करता है और वो शामियानों में, टेंटों पर भी बमबारी करता है, महाजिर बस्तियों पर भी बमबारी करता है, जो लोग खुले मैदान में कीचड़ में बैठे हुए हैं उन पर भी बमबारी करता है। तो हम क्यों ना जाकर अपने मकान दोबारा बनाएं, क्योंकि बमबारी तो वहाँ भी होनी है, यहाँ भी होनी है। और ये इस तरह कि गज़ा में वहाँ ज़िंदगी एक अजीब व गरीब किस्म के माहौल में लौट रही है। इसको आप ज़िंदगी की बहार नहीं कह सकते, क्योंकि खंडरात में खंडर बनी हुई ज़िंदगियाँ वापस आ रही हैं। खंडर बनी हुई इस तरह कि एक शख्स अगर अपने मकान में वापस आया है तो अकेला आया है, क्योंकि बाकी उसके तमाम अफराद खाना, बच्चे, बीवी, बहनें, माँ बाप सब मर चुके हैं। इसी तरह हर घर की कहानी और बड़ी दर्दनाक कहानी है। तो इसके नतीजे में डेवलपमेंट क्या हुई है वो मैं आप बताता हूँ। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इसराइली फ़ौज के जुल्म का अंदाज़ा नहीं कर सकता। ये सैडिस्ट, मसाकिस्ट इस हद दर्जे के हैं कि मेरे ख़्याल में तारीख़ में इनकी मिसाल हिटलर भी नहीं दे सकता, चंगेज़ ख़ान भी नहीं दे सकता, वो नादर शाह दुरानी भी नहीं दे सकता, इस तरह का अहमद शाह अब्दाली भी नहीं दे सकता। ये इस तरह के सफाक लोग हैं। मसलन मैं आपको एक ये छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ, आप हैरान रह जाएंगे कि इसराइली फ़ौज किस तरह की है। गज़ा में एक फैमिली गाड़ी में जा रही थी, उसमें मियाँ बीवी थे और उनके 4 बच्चे थे, लड़कियाँ 2 और 2 लड़के, 4 लड़के 2 मियाँ बीवी, और उनके साथ उनकी बच्चियों की एक कज़न भी थी 15 साला लाजान हमीदा नहीं बल्कि हमीदा यानी हे मीम दाल। तो और वो भी उनके साथ, उस बच्ची का भी कोई वो नहीं था, यानी माँ बाप सारे मर गए थे। तो चुनाचे वो अपनी इस खाला के घर आ गई और उनके साथ ही वो गाड़ी में कहीं जा रहे थे। तो रास्ते में इसराइली फ़ौज ने उन्हें रोका और रोक कर फायरिंग के बस्ट मारे, और इस तरह मारे कि वो माँ बाप अपने 4 बच्चों के साथ, सॉरी बच्चे उनके 4 नहीं थे, 5 थे,
وہ ماں باپ اپنے 4 بچوں کے ساتھ موقع پر ہی شہید ہو گئے، 2 ماں باپ اور 4 ان کے بچے شہید ہو گئے۔ لیکن جو اصل دردناک کہانی ہے وہ اس کے آگے ہے۔ تو گاڑی میں زندہ کون بچا؟ ان کی ایک بچی 6 سالہ ہند رجب 6 سالہ بچی بچی، اور وہ جو ان کی کزن تھی اس کی 15 سالہ لاجان حمیدہ، وہ بچ گئی۔ یہ دو بچیاں اس فائرنگ سے بچ گئیں، باقی وہ 6 افراد جو تھے وہ شہید ہو گئے۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے اسرائیلی فوجیوں کو پتہ تھا کہ یہ اب 2 بچے اس میں زندہ ہیں، انہوں نے اس گاڑی کے گرد بیریکیڈ کھڑے کر دیے اور سپاہی متعین کر دیے کہ تم نے اب یہیں رہنا ہے۔ وہ 2 سپاہی اگر جاتے تھے تو اس کی جگہ 2 نئے آ جاتے تھے۔ یہ معاملہ ناظرین 6 دن رہا ہے، 6 دن یہ بچے، 6 سال کی ہند اور 15 سال کی لاجان 6 دن تک اس گاڑی میں بند رہے۔ ان کے پاس پینے کو کچھ نہیں تھا، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، اور 2 بچے 6 لاشوں کے ساتھ 6 لاشیں 6 دن 2 بچے بغیر پانی پیے، بغیر کھانا کھائے، اور مسلسل خوف میں کہ اسرائیلی فوجی اب ہمیں گولی ماریں گے، کہ اب ہمیں گولے ماریں گے۔ 6 دن تک وہ جاگتے رہے۔ 6ٹھے دن جو 15 سالہ لاجان تھی، اس کو اپنے موبائل سے یا یاد آ گیا، اس کو کچھ پتہ نہیں، اس نے ریڈ کراس کے آفس کو فون کیا، اور اس کے پاس یہ نمبر پہلے نہیں ہوگا یا اس کو یاد نہیں ہوگا، ورنہ وہ پہلے کرتی۔ اس نے موبائل کھولا اور اس کو ریڈ کراس کے فون کا نمبر ملایا، اور وہاں اس کے ریڈ کراس کے ایک افسر سے بات کی کہ ہم 6 دن سے اس طرح پھنسے ہوئے ہیں اور باہر اسرائیلی فوجی ہیں، اور ہمیں آ کر خدا کے لیے بچاؤ۔ جیسے ہی اس نے ابھی یہ آدھی بات کی تھی کہ اسرائیلی فوج نے کھڑکی کے اندر سے اسے بھی نشانہ لے کر گولی مار دی، وہ مر گئی وہ بھی۔ اور ریڈ کراس والے ہیلو کرتے رہ گئے، ان کو برسٹ کی آواز آئی، وہ سمجھ گیا کہ برسٹ مار کر اسے بھی مار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے اس کا رابطہ ختم ہو گیا۔ اچھا، یعنی یہ اب اس واقعے کو آپ دوبارہ ریکال کریں کہ کس ترتیب سے ہوا ہوگا۔ 2 بچیاں 6 دن تک کس طرح 6 لاشوں کے ساتھ بھوک پیاس خوف موت ان کے سر پر سایہ کیے ہوئے وہ 2 بچے انہوں نے 6 دن کیسے گزارے ہوں گے۔ اور 6ٹھے دن جب اس نے کال کی تو اسرائیلی فوجی نے اسے بھی مار دیا۔ اچھا، یہ تو قصہ ہو گیا۔ پھر وہاں موقع پر وہاں لوگ پہنچے تو وہاں جیپ میں 7 لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ 6 سالہ بچی کہاں گئی اس کا پتہ نہیں چلا، اسے اسرائیلی فوجی اغوا کر کے لے گئے۔ اور اطلاع یہ ہے کہ اسرائیلی فوجی چھوٹی عمر کے کوئی اب تک 250 فلسطینی بچے اغوا کر کے لے جا چکے ہیں۔ ان بچوں کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں، ان کا آپریشن کر کے ان کے اعضاء نکالتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، کچھ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ یہ اتنی ہولناک کہانی ہے۔ ایک 3 سال کا بچہ مغربی کنارے میں اپنے گھر سے نکلا، تھوڑے ہی فاصلے پر ایک اسرائیلی فوجی کھڑے تھے، سیٹلر کھڑے تھے۔ انہوں نے اس بچے کو ٹانگوں سے اٹھا کر زمین پر پٹخا الٹے رخ، وہ بچہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ 3 سالہ بچے کی لاش وہاں پڑی رہی۔ ایک اور جگہ 15 افراد کو انہوں نے گولیاں ماری، اور ارد گرد ان کا قبضہ تھا، ناکہ تھا، اور 6 دن تک وہاں کسی کو قریب نہیں آنے دیا گیا۔ 15 افراد کو گولیاں ماری، اکثر تو کچھ تو فوراً ہی مر گئے، کچھ زخمی ہو گئے جن کی تعداد 6-7 تھی، وہ زخمی رہے اور 6 دن تک زندہ رہے، زخمی حالت میں بغیر کسی علاج کے، بغیر پانی کے، بغیر خوراک کے وہ زندہ رہے۔ اور جب اسرائیلی فوج وہاں سے ہٹی تو پھر ان کو مدد پہنچی۔ اس وقت انہوں نے جا کر دیکھا کہ صرف ایک زخمی عورت زندہ تھی، باقی سب مر گئے تھے۔ یعنی باقی جتنی آدمی مرے وہ 6 دن تک تڑپ تڑپ کر مرے۔ وہ یہ زندہ عورت تھی، اس نے کہانی بتائی، اس کا ہسپتال لے گئے، ہسپتال پہنچتے پہنچتے وہ عورت بھی جاں بحق ہو گئی، شہید ہو گئی۔ یہ میں نے 2-3 قصے واقع بتائے ہیں، ورنہ واقعات بتانے کے لیے اتنے لمبے ہیں کہ 6 گھنٹے کا پروگرام بھی کم پڑ جائے۔ یعنی انفرادی واقعات کے 6 کو وہاں کس طرح مارا، ایک تو یہ ہوتا ہے نا بمباری کی 250 مر گئے، لیکن جو انفرادی واقعات ہیں 6 کو وہاں مارا، 15 کو وہاں مارا، 10 کو یہاں مارا، 1 کو وہاں مارا، وہ جو کہانیاں ہیں وہ ہر روز 100 کے حساب سے آتی ہیں، ہر روز، اور پڑھ کر دل پتھر ہو جاتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا، دل پر کوئی غم تارے نہیں ہوتا۔ اب دل پتھر ہو گئے یہ لوگوں کے سن کر، بے اثر ہو گئے ہیں کہ تو ان لوگوں پر کیا بیتتی ہے۔ تو خیر
اب غزہ کا شمالی غزہ کا بیشتر علاقہ جو ہے وہ اسرائیلی فوج سے خالی ہو گیا ہے، اور اطلاع یہ ہے کہ جو فوج موجود ہے اور جو بمباریاں ہیں وہ جاری رہیں گی۔ اسرائیل کی پالیسی ہے کہ یہ روزانہ 250 بندہ مارنا، یہ ان کی پالیسی ہے، اور ان کو گھروں سے نکالنا ہے۔ جو جنوبی غزہ میں مصر کے علاقے کی سرحد کے پاس جو آبادیاں ہیں وہاں سے بھی ان کو نکالنا۔ شمالی وسطی غزہ تو خالی کر دیا ہے نا، وہاں سے بھی نکالنا، لیکن ساتھ ساتھ اسرائیلی فوج کا انخلا بھی جاری ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے امریکہ اور مصر کا فارمولہ ہے کہ جنگ بندی اب جلد ہی کرا دی جائے گی۔ جیسا کہ پہلے ایک خبر آئی تھی کہ مارچ کے شروع میں جنگ بندی ہو جائے گی، اس وقت جتنی تباہی ہونی ہے۔ اور ہاں، یہ جو جھڑپیں ہوئی ہیں ان میں سب سے زیادہ شدید جھڑپیں خان یونس کے علاقے میں ہوئی ہیں۔ ناظرین، آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ ہے، پہلے میں یہ آپ کو چھوٹا سا بتا دوں کہ مصر اتنا بے رحم حکمرانوں والا ملک ہے کہ پہلے تو مصر نے غزہ والوں کو مدد آنی نہیں دی۔ اب جب آئی ہے تو وہ کیا کر رہا ہے، مصری حکام غزہ والوں سے پیسے لے رہے ہیں۔ جو چیزیں ان کو گفٹ میں ملی ہیں، تحفے میں، یعنی تحفہ نہیں، وہ جو ایک ویلفیئر میں ملتی ہیں نا، فری امداد، فری، جو زلزلہ زدگان ہو، جنگ کے متاثرین ہوں، سیلاب کے متاثرین ہوں، ان کو جو مدد ملتی ہے وہ فری ہوتی ہے۔ یعنی گھی ہو گیا، گندم ہو گئی، اور چیزیں ہو گئی۔ تو وہ اب مصر کے حکمران نے وہ تمام امدادی سامان اپنے قبضے میں لے لیا ہے، اور اس سامان کو بیچ رہے ہیں، اور بھاری قیمت پر۔ سی سی کا آرڈر ہے، جنرل سی سی کا آرڈر ہے کہ ان سے رقم لو، کیونکہ اب دنیا کا کوئی ملک مصر کو قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مصر کی اقتصادی حالت دنیا میں اس وقت بدترین ہو چکی ہے۔ اس وقت دنیا کے کسی ملک کی اقتصادی حالت اتنی بدتر نہیں، یہاں تک کہ آپ حیران ہوں گے کہ سعودی عرب جیسے اسرائیل نواز ملک نے بھی مصر کو مزید مدد دینے سے انکار کر دیا ہے۔ تو اب جو اصل خبر ہے نا، جو اس ڈیولپمنٹ کی، وہ یہ ہے کہ کل آپ نے ایران کا بیان سنا ہوگا، بلکہ 2 بیان سنے ہوں گے، ایک پرسوں کا تھا، ایک کل کا تھا، کہ اگر امریکہ نے ہم پر حملہ کیا تو مطلب یہ تھا کہ پھر ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا، پھر ہم ایسا سخت جواب دیں گے جو فیصلہ کن ہوگا۔ امریکہ کو دن میں تارے نظر آ جائیں گے، امریکہ کے لیے تباہی ہو جائے گی۔ یہ بیان دینے کے بعد ایران نے وہی کیا جو حزب اللہ نے کیا تھا۔ حزب اللہ نے دوڑ لگا دی، امریکہ سے معافی مانگ لی، امریکہ سے امان طلب کر لی، اور امریکہ کو ہاتھ جوڑ کر یقین دلایا کہ مہاراج، ہم آپ کے نوکر، آپ کو جو حکم کرے سر آنکھوں پر، آپ کو ہم آئندہ سے کوئی اٹیک نہیں کریں گے۔ تو جناب ناظرین، وہی کام ایران نے کیا۔ ایران نے شام سے دوڑ لگا دی ہے۔ شام میں ناظرین دیر و زور کا شہر ہے، حلب کا شہر ہے، اور وہ حما کا شہر ہے، اور حمص کا شہر ہے۔ ان 4 شہروں کے علاوہ یہ نیچے جتنا ایریا ہے، اس میں ایران کے کم سے کم بھی 20 فوجی اڈے قائم تھے، اور کچھ فوجی اڈے اس سے بھی جنوب میں اس نے دمشق کے آس پاس بھی قائم کیے، جو اسرائیل نے اڑا دیے۔ تو یہ جو 20 اڈے تھے، ان میں ایران کی فوج تھی، اور ایران کے افسر تھے، ایران کے فوجی مشیر تھے۔ ایران نے آج اعلان کیا ہے کہ وہ شام سے اپنے تمام افسروں کو واپس بلا رہا ہے، تمام افسروں کو۔ یعنی امریکہ کو اس نے کہہ دیا ہے کہ مہاراج، یہ لو، ہم شام سے چلتے ہیں، تو اب ہم پر حملہ نہیں کرنا، آپ کی بڑی مہربانی۔ یہ ہے ایران کی اصلیت۔ یعنی اب دیکھیں نا، اس کو اندازہ ہو گیا کہ امریکہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یا وہ ایران پر حملے کرے گا، یا وہ عراق اور شام میں ایرانی اڈوں پر حملہ کرے گا، یا وہ دونوں حملے کرے گا۔ تو اس نے 1 منٹ نہیں لگایا اور شام سے دوڑ لگا دی۔ اب اس نے یہ اعلان کیا ہے کہ شام سے اس کے تمام فوجی افسر واپس آ جائیں گے۔ وہ جو فوج ہے ایران کی، اس کے بارے میں اس نے بیان نہیں دیا، لیکن انڈرسٹوڈ ہے کہ جب افسر جائیں گے تو فوج بھی واپس جائے گی۔ اس طرح اس نے شام کی حد تک اس نے توبۃ النصوح کر لی ہے۔ عراق کا مسئلہ یہ ہے کہ عراق میں فوجی افسر ایران کے موجود نہیں ہیں، وہاں ایران نواز ملیشیائیں ہیں۔ حالانکہ عراق کا بارڈر ایران سے ملتا ہے، لیکن ایران نے وہاں اپنے فوج نہیں رکھی، اپنی حلیف ملیشیاؤں کو مضبوط کیا ہے، پیسہ دیا ہے، ہتھیار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں جو مقتدیٰ صدر صاحب ہیں، جن کا عراقی عوام پر بہت گہرا اثر ہے، اور وہ وہاں کی سب سے بڑی سیاسی طاقت ہیں، اور عراق کے جو اہل تشیع ہیں وہ سیاست میں اپنا مرجع مقتدیٰ صدر کو ہی مانتے ہیں۔
ان کی اکثریت کم سے کم بھاری اکثریت. تو مقتدیٰ صدر نے کہا تھا کہ ہم کسی ایرانی فوجی افسر کی موجودگی برداشت نہیں کریں گے. چنانچہ ایران نے اپنی فوج وہاں سے اپنے فوجی افسر بہت پہلے سے وہاں سے واپس بلا لیے تھے. اب اس کی ملیشیائیں ہیں جیسے کہ وہ ہے یہ کیا نام ہے اس کا, مزاحمت اسلامی ہے اور ایک اور تنظیم ہے. دو تو یہ بڑی ہیں, اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی کئی تنظیمیں, بے شمار تنظیمیں ہیں, 100 50 200 300 کے دستے. لیکن دو بڑی تنظیمیں جو ہیں وہ یہ ہیں. دوسری کے نام اس وقت ذہن سے نکل گیا. ایک یہ مزاحمت اسلامی ہے, تو وہ ان کی یعنی ایران کے کنٹرول میں ہے, لیکن وہ ایرانی نژاد نہیں ہیں, وہ عراقی ہی لوگ ہی ہیں, عراق ہی کے لوگ ہیں. اور انہوں نے ہی, عراق والوں نے ہی اسی مزاحمت اسلامی نے ہی حملہ کیا تھا وہ اردن کے ٹاور 22 پر, جس کے بعد یہ سارا سلسلہ شروع ہوا. اچھا, اب شام میں ایران موجود نہیں ہے, عراق میں شام موجود نہیں ہے, اور شام سے عراق میں ایران موجود نہیں ہے, اور شام سے ایران نکل گیا ہے, نکلنے کا اعلان کر دیا ہے. تو اب امریکہ کیا کرے گا, جس نے یہ کہا تھا کہ حملہ ہم نے لازماً کرنا ہے, کہاں کرنا ہے یہ اب ہم نہیں بتائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ امریکہ کو بھی اس کے ایران کی وجہ سے تھوڑی سی پروگرام میں تبدیلی کرنا پڑے گی. اب وہ شاید کوئی بڑا حملہ نہ کرے, لیکن حملہ اس نے کرنا ہے, کیونکہ اگر حملہ نہ کیا تو امریکہ کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بائیڈن کی ٹھن جائے گی, کیونکہ امریکی اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ایران کو سبق سکھانا ضروری ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ شام کا میدان تو خالی ہو گیا, تو میرا خیال ہے کہ یا تو عراق پر حملہ ہوگا کیونکہ وہاں اس کی حلیف ملیشیائیں ہیں, اور یا پھر عراق کے ساتھ ساتھ ایران کے کچھ اہداف, یعنی پہلے اگر زیادہ اہداف انہوں نے ہٹ کرنے تھے تو اب وہ یعنی ان اہداف کو کم کریں گے. اچھا, ایک اور مصدقہ اطلاع جو موصول ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے اپنی تمام پراکسیز کو حکم دیا ہے کہ بھئی امریکہ پر حملے اگر کر رہے ہو تو بند کر دے. یہ ہدایت نامہ جو ہے اس خبر کے بعد جاری کیا گیا, جس میں مزاحمت اسلامی نے یہ اعلان کیا تھا کہ انہوں نے ایلات کی بندرگاہ کا نشانہ لے کر میزائل داغا ہے. اچھا, مزاحمت اسلامی والوں کا نشانہ اچھا ہے, کیونکہ یہ جو ٹاور 22 کو انہوں نے ہٹ کیا وہ کوئی آسان کام نہیں تھا, اس لیے کہ یہ امریکہ کا خفیہ اڈہ تھا. بڑی مزے کی بات, لطیفہ ہے, یہ اردن اور عراق کے بارڈر پر اردن کی حدود میں یہ اڈہ واقع تھا, لیکن عراق کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ اڈہ ہمارے پاس ہے. ظاہر وہ ڈیزرٹ ایریا, اور ڈیزرٹ اس طرح کا نہیں ہے جس طرح ہمارے بہاولپور کا ڈیزرٹ ہے کہ جہاں سے ریت چلتی ہے, کوئی 1 کلومیٹر اس کے بعد کوئی جھاڑیاں آ جاتی ہیں, کوئی درخت آ جاتے ہیں, کوئی پانی بھی آ جاتے ہیں. نہیں, بالکل صحرا, میلوں میل سوائے ریت کے ٹیلے اور کچھ بھی نہیں. تو وہاں بارڈر پیٹرولنگ دونوں فوجیں جو دونوں ملکوں کی فوجیں کرتی ہیں بارڈر پر نہیں کرتی, دونوں بارڈر سے فاصلہ رکھ کر اپنی پیٹرولنگ کرتی ہیں, اور سارا وہ جاسوسی اور نگرانی وہ سارا کام, یعنی بارڈر سے 20 میل وہ اندر, بارڈر سے 20 میل یہ اندر, کیونکہ بارڈر کے اوپر تو بالکل صحرا ہے. تو وہاں امریکہ نے اڈہ بنایا تھا, اردن کی گورنمنٹ کو بھی نہیں پتہ تھا. اتنا خفیہ اڈہ تھا, اتنا خفیہ, اور امریکہ نے اس کا اعلان بھی نہیں کیا تھا. عراق میں اور شام میں امریکہ کے کافی اڈے ہیں. شام کے تو اڈے ایک خاص ایریا میں ہیں, ایک صحرائی ایریا میں, اور سب کو پتہ ہے کہ جہاں امریکہ کے اڈے ہیں, پوری دنیا کو پتہ ہے کہ جہاں امریکہ کے یہ اڈے ہیں اس دائرے کے اندر. اسی طرح عراق میں, لیکن اس اردن کے اڈے کا کسی کو پتہ نہیں تھا. آپ مزاحمت اسلامی کو آپ داد دیجئے, جس نے نہ صرف یہ کہ اس اڈے کا سراغ لگایا بلکہ ایسا نشانہ مارا کہ وہ جا کر اس نے ہٹ کیا, وہ اڈہ تباہ ہو گیا. 27 فوجی مر گئے, بلکہ اب تو زیادہ ہو چکی کی تعداد, اور اتنے ہی زخمی ہوئے, جس کے بعد امریکہ اتنے طیش میں آیا. تو ایلات کی بندرگاہ پر جو انہوں نے میزائل مارا ہے وہ نشانہ تو ان کا صحیح ہوگا, لیکن وہ ایلات کی بندرگاہ تک نہیں پہنچا, اسی رستے میں انہوں نے اسرائیلی ڈیفنس نے اڑا دیا. اسی طرح حوثیوں نے بھی اب ایک اور امریکی جہاز پر حملہ کیا ہے, کول نام کے جہاز پر, اس کو ہٹ کیا ہے. اس جہاز میں آگ بھی لگی ہے لیکن آگ بجھا دی گئی. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ حوثیوں کے اگر 4 نشانے خطا ہوتے ہیں یا 6 نشانے خطا ہوتے ہیں تو ایک نشانہ لگ بھی جاتا ہے. اور حوثیوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم مزید حملے کریں گے
اب یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ جو ایران نے ہدایت نامہ بھیجا ہے کہ ہماری پراکسی اپنے ایران نے اپنی ساری پراکسیز کا جو آرڈر کیا ہے کہ آج سے امریکہ کے کسی اڈے پر کسی مفاد پر حملہ نہیں کرنا، تو یہ حوثیوں کا یہ اعلان یا دھمکی اس ہدایت نامے کے بعد کی ہے یا ہدایت نامے سے پہلے کی ہے، یا یہ ہے کہ حوثیوں کے پاس ایک عذر ہوگا کہ ٹھیک ہے ہم امریکہ کو ہٹ نہیں کرتے لیکن ہم اسرائیل کو ہٹ کریں گے، اسرائیل کے جہازوں کو ہٹ کریں گے، کوئی ملی جلی بات ہوگی جو کل تک صورتحال کلیئر ہو جائے گی۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔